अधूरा इश्क एपिसोड 12। उन्होंने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। जब वो तुम्हारी ये हालत देखेंगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी। इसीलिए कह रहा हूँ, उठो, आओ आओ कहीं बाहर चलें, तुम्हारा जहन फ्रेश हो जाएगा, समीर ने शगिस्तगी से कहा। जैन का नाम सुनकर अज़लान ने जल्दी से समीर की तरफ देखा, फिर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, ठीक है, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। अज़लान ये कहते ही उठा और वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया। बाल कंघा करने के बाद वो कमरे से निकल कर नीचे आ गया। लाउंज में शावेज़ समीर के साथ मेहरू भी बैठी थी। अज़लान को खामोश खड़ा देख समीर और शावेज़ उसके पास आए। चलें, शावेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। अज़लान एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर मेहरू के पास आया, जो आंखों में नमी लिए बैठी थी। अज़लान ने आगे बढ़कर मेहरू के माथे पर बोसा दिया। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान न हो, अज़लान ने संजीदगी से कहा और शावेज़ और समीर के साथ बाहर की तरफ चल दिया। आज बरीरा और नुमान का निकाह था। महरीन ने बरीरा को पार्लर भेजा था तैयार होने के लिए। बरीरा मिरर के सामने बैठी थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। बरीरा इन चंद दिनों में जिंदा लाश बनकर रह गई थी। जो काम उसे कहा जाता वो खामोशी से कर लेती। कुछ देर में बरीरा तैयार हो चुकी थी। वो अपना मोबाइल घर भूल गई थी। उसने साथ खड़ी लड़की से मोबाइल मांगा तो उसने बिना मज़ाहमत के बरीरा को फ़ोन दे दिया। बरीरा ने जल्दी से मोबाइल पर जोहा का नंबर मिलाया, जो दूसरी तरफ से उठा लिया गया। जोहा, तुम कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बरीरा ने भीगे लहजे में कहा। नहीं बरीरा, मैं नहीं आ सकती। पहले अज़लान को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ और फिर तुम्हारी हालत मुझसे नहीं देखी जाएगी। जोहा ने संजीदगी से कहा। प्लीज़ जोहा, प्लीज़ आ जाओ, मुझे इस वक्त तुम्हारी अशद ज़रूरत है, बरीरा रोते हुए बोली। दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो गईं। अच्छा ठीक है, तुम लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ, जोहा ने कहा और कॉल कट कर दी। बरीरा ने जल्दी से उसे लोकेशन सेंड की और फिर उस लड़की को फ़ोन वापस किया। थैंक यू। कोई बात नहीं, लड़की ने कहा और वो दोबारा अपने काम में लग गई। वो तीनों रेस्टोरेंट में आए हुए थे। टेबल पर बहुत सारी डिशेस पड़ी थी। वो तीनों खामोशी से खाली प्लेटों को घूरे जा रहे थे। समीर ने सर उठाकर अज़लान को देखा, जिसकी आंखों में नमी थी और वो चुप साधे बैठा था। अज़लान, तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। तुम्हें जीना है अज़लान, आंटी के लिए, जैन भाई के लिए, हमारे लिए, प्लीज़, शावेज़ ने नरम लहजे में कहा। मर तो मैं चुका हूँ कब का, अब ये बेजान वजूद ही है, दुनियादारी निभाएगा। अज़लान नज़रें झुकाए बोला। अज़लान, तुम उसे अपनी ज़िंदगी का एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ, पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। हमें ये वाला अज़लान नहीं चाहिए, हमें अपना पहले वाला अज़लान चाहिए, जो हर वक्त हंसता मुस्कुराता था, जिसकी ज़बान बोलते बोलते थकती नहीं थी। अब तो जैसे तुम्हारे अंदर खामोशी ने घर कर लिया हो, समीर ने शगिस्तगी से कहा। मैंने जो चाहा मुझे वो मिला। मैंने जिसकी ख्वाहिश नहीं भी की थी, मुझे वो भी मिला। अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि वो मुझसे ये सब कुछ ले लें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बरीरा चाहिए। लेकिन लगता है अब कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। अज़लान आंखों में अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए बोला। शावेज़ और समीर बेबसी से अज़लान को देखकर रह गए थे। अच्छा, तुम लोग मुझसे एक वादा करो, मैं मर गया तो तुम दोनों मेरी कब्र पर हर हफ्ते आओगे और घंटों बैठकर मुझसे बातें करना, और तो और गुलाब की बहुत सारी पत्तियां भी डालना मेरी कब्र पर। तुम दोनों को भी गुलाब बहुत पसंद है ना? अज़लान ने दर्द भरी मुस्कुराहट से कहा। शावेज़ और समीर अज़लान की इस बात पर तड़प उठे थे। उन दोनों ने अज़लान को भीगी आंखों से, शिकवा गुन आंखों से देखा था। उसने कितनी सफाकी दिखाई थी ये अल्फाज बोलते हुए। अज़लान, अब हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, शावेज़ ने भीगे लहजे में कहा और वो दोनों एक ही जुस्म में खड़े हुए और तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से चले गए। अज़लान लंबी से अपने आंसू को रोक रहा था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अज़लान भी उठा और रेस्टोरेंट से निकल गया। जोहा सैलून पहुँच चुकी थी। उसने सादा नारंगी रंग का लंबा सा फ्रॉक पहना हुआ था, जिसके सिर्फ स्लीव्स पर हल्का सा काम था। कंधों के गिर्द उसने स्याह चादर ओढ़ी हुई थी। ना ही कोई ज्वेलरी थी और ना ही कोई मेकअप किया हुआ था।
وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے کاؤنٹر تھا۔ اس کے ایک جانب 2 بڑے بڑے صوفے رکھے گئے تھے، جس ایک پر بریرہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سوہا آگے بڑھی۔ قدموں کی آہٹ سن بریرہ نے سر اٹھایا۔ اپنے سامنے سوہا کو کھڑا دیکھ وہ جلدی سے اٹھی اور سوہا کے گلے آ لگی۔ وہ دبی دبی آواز سے رونے لگی۔ سوہا کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ اس نے نرمی سے بریرہ کی کمر سلائی۔ چپ ہو جاؤ بریرہ، یہ راستہ تم نے خود چنا ہے، اس پر اب آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوہا نے نرمی سے کہا، کیونکہ جس طرح کی بریرہ کی حالت ہو رہی تھی، اگر وہ ذرا سی بھی اس پر سختی کرتی تو یقیناً وہ مرنے والی ہو جاتی۔ سوہا، میں مر رہی ہوں، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بریرہ اس کے کندھے میں منہ دیتے ہوئے بولی۔ سوہا نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ بریرہ، اب وقت گزر چکا ہے، اب تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو، تو بہتر ہے اس کی جگہ اپنے دل میں بنا لو۔ سوہا نظریں چراتے ہوئے بولی، نہیں سوہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، دل کی بستی میں صرف ایک انسان بستا ہے، ہزاروں کی جگہ نہیں ہوتی، پلیز سوہا تم مجھ سے سمجھاؤ، وہ مجھے بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ بریرہ بھیگی آنکھیں لیے بولی، کیا تم اسے بھول سکتی ہو؟ سوہا کی بات پر بریرہ اسٹل ہوئی تھی، اس کے چہرے کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ نہیں، تم اسے نہیں بھول سکتی، تو اس سے بھی یہ امید نہ رکھو کہ وہ بھی تمہیں بھول جائے، عشق بھلایا نہیں جاتا، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا سامنا کروں۔ میں نے ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی ہے، اب اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں، اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ، بکھری ہوئی حالت نہیں دیکھی جائیں گی۔ سوہا آنسوں پر کنٹرول پاتے نرمی سے بولی۔ بریرہ بس خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ سوہا نظریں چراتے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اگر ایک پل کو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو اپنا ضبط کھو دیتی، اس سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بریرہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ باہر بریرہ کا ڈرائیور بھی کھڑا تھا۔ بریرہ اس کے پاس آئی۔ آپ جائیں، میں اپنی دوست کے ساتھ آؤں گی، بریرہ نے ڈرائیور سے کہا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ بریرہ سوہا کی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ سوہا نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا ہی راستہ طے کیا تھا کہ اچانک کار رک گئی۔ سوہا نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی، لیکن گاڑی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہوا سوہا؟ بریرہ نے سوہا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، رکو میں دیکھتی ہوں، سوہا یہ کہتے ہی کار سے اتری اور کار کو دیکھنے لگی۔ بریرہ بھی باہر آئی۔ سوہا کیا ہوا؟ بریرہ نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ انجن میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ اب کیا کریں گے؟ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے، ورنہ بھائی کو کال کر لیتی، بریرہ پریشانی سے بولی۔ تمہیں نمبر تو یاد ہوگا ان کا؟ ہاں یاد ہے، بریرہ نے سوہا کو نمبر بتایا۔ سوہا فون کان سے لگائے پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اب کیا کریں، سگنلز بھی نہیں آ رہے، سوہا نے بریرہ سے کہا۔ اچھا تم جا کر کار میں بیٹھو، میں کچھ کرتی ہوں۔ سوہا کے کہنے پر بریرہ کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ اذان کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سامنے سڑک پر بہت رش تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ سامنے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ یہ اتنا رش کیوں ہے یہاں؟ اذان نے وہاں کھڑے ایک لڑکے سے پوچھا۔ آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے یہ راستہ بند ہے، لڑکے نے اذان سے کہا۔ اذان واپس سے اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ یو ٹرن لیتے دوسرے راستے کی سڑک پر آ گیا۔ ابھی تھوڑا آگے گیا ہی تھا کہ اس نے چلتی گاڑی سے سامنے کھڑی سوہا کو دیکھا۔ اس نے گاڑی روکی اور وہ بھاگتا ہوا سوہا کے پاس آیا۔ سوہا اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ بھابھی کیا ہوا، خیریت ہے؟ اذان نے کہا۔ وہ اذان، میری کار خراب ہو گئی ہے، سوہا نے جلدی سے کہا۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں تم رہنے دو، میں چلی جاؤں گی۔ اذان کی پشتی بریرہ کی طرف، اس سے بریرہ نے اذان کو نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی آپ اس وقت کیسے جائیں گی؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دراصل میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، سوہا نے بریرہ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اذان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، آپ لوگ آ جائیں، میں چھوڑ دوں گا، اذان یہ کہتے ہی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ سوہا نے آگے بڑھ کر بریرہ کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ بریرہ باہر آؤ۔ بریرہ کار سے اتری تو سوہا اس کا ہاتھ پکڑ اذان کے کار کی طرف چل دی۔ سوہا کہاں لے جا رہی ہو؟ بریرہ نے کہا۔ بریرہ، میں نے کسی سے لفٹ لیا ہے کیونکہ تمہارا حال پہنچنا ضروری ہے، سوہا سنجیدگی سے کہتی اسے کار کے پاس لے آئی۔ اذان کار کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چلو اذان، سوہا نے کہا تو اذان پیچھے مڑا۔ اذان نام سن کر اس نے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔
بروقت دونوں کی نظریں ملی تھی. وہ کچھ پل ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے تھے، لیکن ہوش آنے پر اذان اپنے دل پر ہاتھ رکھتا رخ موڑ گیا. وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا. وہ دلہن کی طرح سجی سنوری کھڑی تھی. وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی. اسے اپنا وجود آرے سے کٹتا ہوا محسوس ہوا. اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ ایک بار اسے ایک بار اور دیکھے گا تو اس کا دل بند ہو جائے گا. اسے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہ بھری تھی. وہ تیز تیز قدموں سے چلتا کار میں آ کر بیٹھ گیا. بریرہ اپنی جگہ پر ساکن کھڑی شکوہ گن نظروں سے زوہا کو دیکھ رہی تھی. بریرہ، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، زوہا نظریں جھکاتے شرمندگی سے بولی. زوہا نے پچھلی سائیڈ کا دروازہ کھولا. بریرہ آنکھوں میں آنسو لیے نفی میں سر ہلا رہی تھی. پھر زوہا کی جھکی نظریں دیکھ کر بریرہ کو مجبوراً بیٹھنا پڑ گیا. بریرہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور زوہا فرنٹ سیٹ پر. اذان نے گاڑی سٹارٹ کر دی. زوہا نے اسے لوکیشن بتائی. اب کار میں خاموشی چھا گئی تھی. بریرہ نے نظریں سامنے چھوٹے سے شیشے پر ڈالی جس میں صرف اذان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں درد تھا، آنسو تھے، سرخی تھی، خالی پن تھا. شیشے میں دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملی تھی. ان دونوں نے تڑپ کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا. بریرہ کو اپنے دلہن کے روپ سے وحشت ہو رہی تھی جو آج اس نے کسی اور دوسرے کے لیے سجایا تھا. بریرہ جلدی سے اپنی نظریں پھیر گئی. اسے ان آنکھوں میں ہمیشہ چمک دیکھی تھی، آج ان خوبصورت آنکھوں میں خالی پن دیکھا نہیں جا رہا تھا. اذان نے اپنی بھیگی آنکھیں سڑک پر جمائی. کچھ دیر میں ہی وہ حال میں پہنچ گئے. زوہا نے اذان کو کار حال سے تھوڑا پیچھے روکنے کو کہا تھا. اس نے کار روک دی. زوہا دروازہ کھول کر باہر نکلی. اس نے بریرہ کی سائیڈ کا دروازہ کھولا. زوہا، بس 5 منٹ، میں اذان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، بریرہ نے کانپتی آواز سے کہا. زوہا نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا اور وہ وہیں کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی. میں یہ بات کرنے کا حق تو نہیں رکھتی، لیکن میں پھر بھی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز اذان، سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیے گا، کیونکہ کچھ چیزیں اور کچھ لوگوں کو یاد کر کے سوائے اذیت کے کچھ نہیں ملتا. بریرہ بھیگے لہجے میں بولی. پہلی بات، آپ مجھ پر اتنا حق رکھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے فنا ہو سکتا ہوں اور فنا ہو رہا ہوں. اور دوسری بات، آپ کی محبت میری اذیت نہیں ہے، میرا سکون ہے. میری سانسیں آپ کی محبت سے مشروط ہیں. اذان سٹیئرنگ پر نظریں جماتے سنجیدگی سے بولا. اذان، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. بریرہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی. آپ کے جڑے ہاتھ میرے عشق کی توہین ہے اور میں اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اذان بے رخی سے بولا. میں نے آپ کو کھو دیا بریرہ، لیکن مجھے ملال نہیں، مجھے فخر ہے کہ میں نے آپ جیسی لڑکی سے عشق کیا، بریرہ احمد سے، جس سے اپنے خونی رشتوں کی خاطر قربانی دی، جس نے اپنے بابا کی خوشی کی خاطر ہار مان لی. اذان سر جھکائے نرمی سے بولا. آواز میں کرب تھا، تڑپ تھی، لیکن وہ مقابل کے سامنے یہ تڑپ ظاہر کر کے اسے مزید بے بس نہیں کرنا چاہتا تھا. بریرہ کانپتے ہاتھوں سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلی. زوہا نے جلدی سے آگے بڑھ کر بریرہ کو اپنے بازوں کے حصار میں لیا. وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ہار کی طرف بڑھنے لگی. وہ آخری بار اذان کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ پیچھے مڑی تو کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گی. اذان نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائی تھیں. سامنے کا منظر دیکھ وہ تڑپ کر مرنے والا ہو گیا تھا. اس نے جلدی سے اپنا سر سٹیئرنگ پر گرا دیا. کرب سے اس نے آنکھیں موندی تھی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرے تھے. وہ تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد اسے سر اٹھایا. اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تڑپ کر اللہ کو پکارا تھا. اس کے دل میں کچھ ڈوب گیا تھا. وہ ننگی تلوار پر چل رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ وہ ننگی تلوار پر چل رہا ہے. وہ ختم ہو چکا تھا، وہ اندر سے مر گیا تھا. عشق میں محبوب کے لیے عاشق کو اپنا دکھ سہنا پڑتا ہے، اور یہ سہن کرنا بہت مشکل تھا. سچ میں عشق کی کوئی منزل نہیں ہوتی، یہ تو ایک نا ختم ہونے والا سفر ہے. اس کے بعد عاشق کے حصے میں صرف موت آتی ہے. عشق کرنا آسان ہے، لیکن اس کی تکلیفیں سہنا، اس کا سفر طے کرنا بہت مشکل. انسان پل پل مر کر بھی نہیں مرتا. اذان نے مشکل سے سٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا.
بہت ساری لڑکیاں بریرہ کو اپنے حصار میں لیے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ سب کی نظریں بریرہ پر ٹکی ہوئی تھیں جو کہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ مہرون لہنگا چولی پہنے، گلے میں گولڈ کا بھاری سیٹ، ہاتھوں میں بے تحاشا چوڑیاں تھیں۔ بریرہ مشکل سے قدم بڑھاتی اسٹیج پر پہنچ گئی۔ لڑکیوں نے بریرہ کو چیئر پر بٹھا دیا جس کے سامنے جعلی نما پردہ لگا ہوا تھا اور دوسری جانب نعمان بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، یاسمین نے مولوی صاحب سے کہا۔ اذان گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نیچے زمین پر بے سود بیٹھا تھا۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بھیگ رہی تھیں، آنسو ہتھیلیوں پر گر کے ہاتھوں کو بھگو چکے تھے۔ وہ بریرہ کو تو حوصلہ دیتا تھا لیکن خود کو تسلی نہیں دے پا رہا تھا۔ آج وہ لڑکی جو اس کے جسم میں روح کی مانند تھی، آج کسی اور کی ملکیت بننے جا رہی تھی۔ وہ بے بسی کی آخری حد کو چھو گیا تھا۔ دل کو گوارا نہ تھا کہ وہ کسی اور کی ہو۔ مہرو اذان کے کمرے میں آئی۔ اسے نیچے بیٹھا دیکھ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ مہرو اذان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ماما، آج ان کا نکاح ہے، وہ کسی اور کی ہو جائیں گی۔ میرے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتے تھے ماما، دیکھیں آج اذلان شاہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ ماما، میں بہت برا ہوں، میری ذات نے ہر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن ماما آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیوں میں خالی ہاتھ رہ گیا؟ میں نے تو ان سے سچا عشق کیا تھا، پھر وہ مجھ سے کیوں دور ہو گئی؟ ماما، وہ جتنا مجھ سے دور جا رہی ہیں میرے عشق میں شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ کیسے جدائی برداشت کر لیتے ہیں ماما؟ مجھ سے نہیں ہو رہی، میرا دل پھٹ رہا ہے یہ سوچ کر کہ وہ آج کسی اور کی ہو جائیں گی۔ ماما، اذان مر جائے گا۔ اذان اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے دیوانوں کی طرح بول رہا تھا۔ ہوش میں آؤ اذلان بچے، کیوں ماں کو تکلیف دے رہے ہو؟ پتہ نہیں میرے ہنستے کھیلتے بچوں کو کس کی نظر لگ گئی، مہرو بھیگے لہجے میں بولی اور اذان کو سینے سے لگا لیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ کلمات ادا کرنے کے بعد وہ بریرہ سے پوچھنے لگے، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بریرہ بے جان سی بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں؟ مہرین نے بریرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زوہا بریرہ کو پہلے ہی ہاتھ چھوڑ کر کیپ کروا کر گھر نکل گئی تھی۔ بریرہ نے پہلے نظریں اٹھا اپنی ماں اور بھائی کو دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے نعمان کو۔ سامنے جعلی نما پردے سے اس کی ہلکی سی جھلک نمایاں تھی۔ وہ بلیک شیروانی زیب تن کیے ہوئے تھا۔ بریرہ کے چہرے پر کوئی جذبات نہ تھے۔ قبول ہے، بریرہ نے کامتی آواز سے کہا۔ اذان جلدی سے مہرو سے الگ ہوا۔ ماما، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اذان اپنے گلے کو ہاتھوں میں جکڑے بمشکل بولا۔ اذان کیا ہوا بچے، کیوں ماں کو پریشان کر رہے ہو؟ مہرو روتے ہوئے بولی۔ بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری دفعہ بریرہ سے پوچھا۔ قبول ہے۔ اس کا چہرہ جذبات سے خالی تھا۔ ماما، میرا دل بند ہو جائے گا، میری دھڑکنوں کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہے، میں مر جاؤں گا ماما، اذان تڑپتے ہوئے بولا۔ مہرو سے اذان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آخر وہ ایک ماں تھی، کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ اسے زین کا انتظار تھا جس نے کچھ دیر پہلے ہی اسے فون پر بتایا تھا کہ وہ بس راستے میں ہے۔ کوئی ہے جو اسے میرے پاس لے آئے۔ ماما، اب اگر اسے نہ دیکھا تو آپ اپنے بیٹے کو کھو دیں گی۔ نہیں اذان بیٹا، ایسی باتیں مت کرو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مہرو اذان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے بولی۔ بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری دفعہ پوچھنے پر بریرہ نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ بریرہ کے ذہن میں اذان آیا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے اذان کے ساتھ گزارے گئے لمحے لہرانے لگے۔ سامی نے بریرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بریرہ نے زور سے آنکھیں میچی، وہ اچانک سسک پڑی۔ قبول ہے، بریرہ کے کہنے کی دیر تھی، جیسے بریرہ کے لفظ اذان کی سانسوں سے جڑے تھے اور یہاں اذان اپنی سانسیں ہار چکا تھا۔ اذان کا بے جان وجود زمین پر پڑا تھا۔ جو ادھوری رہ جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور جو پوری ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور جو ادھورا رہ جائے اسے عشق۔ عشق میں جیتنے کے لیے انسان کو اپنی سانسیں ہارنی پڑتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ موت عشق کا دوسرا نام ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملیں گے کل اسی ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔